अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 71। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की आयत अपने टॉपिक के लिहाज से बहुत अहम है और इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा साथ साथ चलते चलते कि हम कहाँ खड़े हैं, हम अपने आप को किन लोगों में शुमार कर सकते हैं। हमें अपना मुहासबा करना पड़ेगा, अपना जायज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ख़ुद अपना मुहासबा नहीं करेंगे हमको अंदाज़ा नहीं होगा कि हम अल्लाह के रास्ते में क्या चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो सकते हैं या होते हैं, या हमारे दिल के अंदर ख्वाहिश है। क्योंकि मुनाफ़िक़त इतने चुपके से अंदर चली आती है कि एहसास तक नहीं होता उसका। तो हमको अपने अंदर से मुनाफ़िक़त निकालनी है, अपने ईमान को ताज़ा करना है और मज़बूत करना है, साबित कदमी इख्तियार करनी है। ये ना सोचिएगा कि क़ुरआन में जो वाक़यात बयान किए गए हैं, जो आयत उतरी हैं, वो सिर्फ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लोगों के लिए थी, नहीं, बल्कि इसमें हम सब के लिए सबक है, हम सब के लिए इबरत के सामान है, नसीहतें हैं, याद दहानी है, और हम अपना जायज़ा ख़ुद देख सकते हैं लेकर के हम कहाँ खड़े हैं, किस मुकाम पर हैं, और हम अपना शुमार किन लोगों में करवा सकते हैं। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को मज़बूत करे, हमें साबित कदमी अता करे, हमें अल्लाह के रास्ते में मुसलसल जद्दोजहद करने वाला बनाए, और दामे दरमे सुखने जैसे भी हमसे हो सकता है अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, उसको अपनी ज़ात पर नाफिज करने के लिए, और उसको इस दीन को दूसरों पर नाफिज करने के लिए हमको ज़िंदगी भर जद्दोजहद और कोशिश करने वाला बनाए। और इसके लिए हम जो कुछ अपना लगा सकते हों, यहाँ सिर्फ जान देने की बात नहीं है, बल्कि अपना टैलेंट, अपना वक्त, अपनी सलाहियतें, अपना माल, जो भी हम लगा सकते हो लगा दें, और हमको मौत भी इसी रास्ते में आए इंशाअल्लाह, आमीन। आइए देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फन्फिरू सुबातिन अव इन्फिरू जमीआ व इन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन्न फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअमल्लाहु अलैया इज़ लम अकुम माअहुम शहीदा वलइन असाबकुम फ़द्लुम मिनल्लाहि लयक़ूलन्न कअन लम तकुन बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्तु माअहुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तर्जुमा देखिए। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ले लो तुम अपने बचाव का सामान, बस निकलो तुम गुरोह दर गुरोह, या निकलो तुम इकट्ठे, और बिलाशुबा बास तुम में से वो हैं जो यकीनन देर करते हैं निकलने में। बस अगर पहुँचे तुम्हें कोई मुसीबत तो कहता है, तहकीक इनाम किया अल्लाह ने मुझ पर के नहीं था मैं उनके साथ हाजिर। और अलबत्ता अगर पहुँचे तुम्हें फ़दल अल्लाह का तो वो ज़रूर कहेगा गोया कि ना थी तुम्हारे दरमियान और उसके दरमियान कोई दोस्ती, काश के होता मैं साथ उनके तो हासिल करता मैं कामयाबी बहुत बड़ी। एक और तर्जुमा देख लीजिए। ए ईमान वालो, अपने बचाव का सामान हर वक्त अपने पास रखो, फिर ख्वाह अलग अलग दस्तों की शक्ल में कूच करो या सब इकट्ठे मिलकर करो। तुम में से कोई ऐसा भी है जो दीदा व दानिस्ता पीछे रह जाता है, फिर अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंच जाए तो कहता है, मुझ पर तो अल्लाह ने बहुत एहसान किया है कि मैं उनमें मौजूद न था। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल हो जाए तो यूँ बात करता है जैसे तुम्हारे और उसके दरमियान कोई दोस्ती का रिश्ता था ही नहीं, और कहता है काश मैं भी उनके साथ होता तो कितनी बड़ी कामयाबी से हम किनार हो जाता। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब तक मुसलमान 13 साल मक्का में रहे, उनको उनके हाथ बांधे रखने का हुक्म था। और ये भी यहाँ से पता चलता है कि वही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ कुरान की सूरत में नहीं आती थी, बल्कि हदीस की सूरत में भी आती थी। तो मक्का की 13 साल ज़िंदगी में मुसलमानों को किसी पर वापस हाथ उठाने का या जुल्म का बदला लेने का उनके पास कोई इजाज़तनामा नहीं था, या कोई अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं थी, बल्कि वहाँ पर मुसलमानों को सब्र और बर्दाश्त ही की तालीम दी गई। और इसकी भी बहुत सारी हिकमतें थीं। अगर ऐसा ना होता तो मक्का में पैर ना जमते और वो ईमान पैदा ना होता। हम सभी जानते कि 13 साल मक्की दौर में जितने भी वहाँ मुसलमान हुए जिन्होंने कलमा तौहीद का इकरार किया, उन लोगों के अंदर ईमान ऐसा जागज़ी हो गया था कि
چاہے ان کی جان چلی جاتی، چاہے ان کو آروں پر لٹا دیا جاتا یا لوہے کے کنگے بھی ان کے جسم پر چلائے جاتے، تو وہ ایمان سے پھرنے والے لوگ نہ تھے۔ یہی وہ ایمان، یعنی ایسا خالص ایمان پیدا ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا اور گرم گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا۔ خباب بن ارت کے پیٹھ پر جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا گیا کہ جس سے ان کی چربی پگھل گئی اور وہاں گڑھا سا بن گیا، لیکن وہ لوگ ایمان میں ذرا بھی نہ ہچکچائے، نہ ڈاواڈول ہوئے، نہ پیچھے ہٹے، یعنی اتنی ان کے اندر ثابت قدمی تھی۔ اور یہی وہ 13 سالہ ایمان تھا، 13 سال کے دور میں پیدا ہوا ایمان تھا کہ جس نے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے لیے سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے ان کو تیار کر دیا۔ اور یہ مشکلات، یہ مصیبتیں یا یہ صعوبتیں جو اللہ کے راستے میں وہ اٹھا رہے تھے، تو وہ اس میں ثابت قدم ہو گئے، ان کے اندر استقامت پیدا ہو گئی۔ اسی لیے منافقت مکہ کی پیداوار نہیں تھی، بلکہ منافقت مدینہ میں پیدا ہوئی تھی، یعنی جہاں پر بہت ساری بعد میں فیسلٹیز حاصل ہوئیں۔ کچھ لوگوں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے دیکھنا چاہتے تھے، جیسے ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ سورہ نساء میں منافقین کا بہت تذکرہ ملے گا۔ تو اس سے ہم کو اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کا موقع ملتا ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، میرا اور آپ کا کیا مقام ہے، فی الحال ہم اپنے آپ کو کہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہم انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو جج کریں اور ہم اپنے آپ کو کوئی مارجن نہ دیں زیادہ، کیونکہ جب ہم اپنے ساتھ نرمی برتتے ہیں تو پھر اللہ نہ کرے ہمارے اندر منافقت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اپنے ساتھ ہم سختی برتیں اور ہم اپنا بالکل کھرا ہم اپنا تجزیہ کریں کہ میں کہاں کھڑی ہوں، کیا میرے اندر وہ ثابت قدمی ہے، کیا آج میں اللہ کی خاطر، اپنے دین کی خاطر قربانیاں دے سکتی ہوں۔ اور آج ہم نے رواداری کا اور آسانیوں کو لیتے رہنے کا کوئی ایسا کوئی لبادہ تو نہیں ہم نے اوڑھ رکھا ہے کہ کیا ہوا چلو کر لو تھوڑا سا، کیا ہوا جائز ہے آج کے دور میں، اتنے مشکل دور میں کہ اب اسلام کو اتنا تو نہیں تھام کر رکھ سکتے، اتنا تو نہیں پکڑ کے رکھ سکتے، تھوڑا تو اس میں لچک ضروری ہے، کچھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا حالت کے لحاظ سے۔ ایسے جملے اگر ہمارے ہوتے ہیں یا ہمارے رسم و رواج پر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ کیا کرے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، دنیا داری بھی نبھانا پڑتی ہے نا، بس دین لے کر تو نہیں چلا جا سکتا، اور کیا کرے بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، لوگوں کو منہ بھی دکھانا ہے، یہ ایسی باتیں، اس طرح کی باتیں جب آتی ہیں نا، یہ منافقت کی شروعات ہے اصل میں، کہ اس وقت کے اس زمانے کے یہاں قرآن کی آیت میں یہی بات کہی گئی ہے کہ منافقین کیسے تھے۔ منافقین ایکچولی ابن الوقت قسم کے لوگ تھے، وہ اپنا آپ لگانا نہیں چاہتے تھے اللہ کے راستے میں، وہ انتظار میں رہتے تھے کہ جہاں نقصان کا اندیشہ ہوتا تو پہلے ہی پیچھے قدم ہٹا لیتے تھے، اور جب مسلمان کہیں جنگ وغیرہ سے واپس آتے اور ان کو مال غنیمت ملتا تو اس وقت افسوس اور حسرت کرتے تھے کہ کاش ہم ان کے ساتھ جاتے تو یہ فائدے ہم بھی سمیٹ لیتے تھے۔ تو مومن کبھی بھی دنیا کے فائدے کے لیے جنگ نہیں کرتا ہے، مومن ہمیشہ آخرت کے فائدے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرتا ہے، جبکہ منافق ہو سکتا ہے وہ بھی لگاتا ہو اپنا آپ، وہ بھی تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں دیتا ہوگا، لیکن منافق دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے کرتا ہے، اس کو دنیا میں ریٹرن چاہیے ہوتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو مومن جہاد سے کبھی گریز نہیں کرتا، منافق کرتا بھی ہے جنگ تو دنیا میں فائدے سمیٹنے کے لیے کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر اصل میں کامیابی کا معیار دے دیا گیا کہ اگر ہم کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، تو ان آیتوں کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ حق کو قبول کرنے کے لیے کہیں پیچھے تو نہیں ہٹتے، کہیں ہم گریز تو نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو ہمارے نزدیک کیا چیز پریفریبل ہونی چاہیے، کس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے اور کون سے کام ہمیں انجام دینا چاہیے۔ مسلمان دیکھتا ہے کہ اسلام کو ضرورت ہے تو فوراً لبیک کہہ کر دوڑ پڑتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں حاضری دیتا ہے، وہ اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے، مومن سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے لیے سنہری موقع ہے، وہ اسلام کو سرو کرنا چاہتا ہے۔ اور منافق کیا چاہتا ہے؟ منافق یہ چاہتا ہے کہ اسلام سے وہ سرو لے، یعنی اسلام سے بینیفٹس اور بہت ساری چیزیں فائدے لینا چاہتا ہے۔ اور مومن کیا کرتا ہے کہ اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے مال، تاکہ اسلام کے آڑے وقت میں اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا سکے، جبکہ منافق انتظار میں رہتا ہے کہ کب کہاں سے اسلام کے تھرو یا اسلام کی وجہ سے مجھے مال مل جائے، دنیاوی فائدہ مجھے مل جائے۔ تو اب جس نے اللہ کے راستے میں لگایا وہ تو کامیاب ہو گیا دنیا اور آخرت میں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ جہاد سے فرار چاہتے ہیں، اور یہ نفاق کی علامت ہے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں کوئی مشکل وقت پیش آئے اور جب اللہ کا دین تقاضا کر رہا ہو آپ سے کچھ،
وہ آپ سے وقت مانگ رہا ہو، چاہے ٹیلنٹ مانگ رہا ہو، چاہے مال مانگ رہا ہو یا جان مانگ رہا ہو، ایسے وقت میں جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے، مال بچانا چاہتا ہے، یہ اس زمانے میں رسول اکرم کے زمانے میں منافق ہوا کرتے تھے۔ تو ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں اور دیکھ لیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت اپنے پاس رکھو، پھر خواہ الگ الگ دستوں کی شکل میں کوچ کرو یا سب اکٹھے مل کر کرو۔ یعنی مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے ہمیشہ، وہ اپنے ہر طرح کی تیاری میں رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ گھوڑا پالنے کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ اس زمانے میں گھوڑے کام آتے تھے، اس زمانے میں گھوڑے ایسے سمجھے آج کے دور کے راکٹ آپ کہہ سکتے ہیں جس کو، سواری یا پھر جو بھی آپ سواری کے طور پہ استعمال کر لیں۔ تو رسول اکرم نے تو اس کی تاکید کی تھی کہ جو گھوڑا پالے اس کا خیال رکھے تاکہ اس کے اوپر بیٹھ کر جہاد میں شریک ہو سکے، اس کے لیے کتنا اجر بتایا گیا ہے۔ تو جب تک وہ گھوڑا پالتا رہتا ہے، گھوڑے کو جو کچھ کھانا کھلاتا ہے، اس کا بھی اس کو اجر ملے گا، سبحان اللہ۔ تو جن کے دل میں اللہ کے دین کی سربلندی کی تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، وہ کبھی بھی چین سے ہاتھوں پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہ سکتے۔ وہ خالی اوقات میں بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں کہ جیسے ہی ضرورت پڑے گی ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، اپنی جان پیش کر دیں گے، اپنا مال پیش کر دیں گے، اپنا جو کچھ بھی لگا دیں گے۔ ایکچولی وہ فیول اپنے اندر بھرتا رہتا ہے مومن، یہاں تک کہ وقت پڑنے پر وہ اپنا پھر سب کچھ لگا دیتا ہے۔ اور مومن کبھی سست نہیں پڑتا۔ یہاں پر جو لیبطئن کا لفظ آیا ہے نا، با تو حمزہ، تو یہاں قابل غور ہے یہ لفظ کہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو جان بوجھ کر پیچھے رہ جاتا ہے اور کچھ جو ہے نکلنا بھی چاہتے ہیں۔ تو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں مجھ پر تو اللہ نے بڑا احسان کیا کہ میں گیا ہی نہیں ان کے ساتھ۔ تو یبتئ سست پڑنا، پیچھے رہ جانا، یعنی جو بہت ہی مشکل سے چلنے والا، آہستہ چلنے والا۔ تو یہ منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو منافقین ہوتے تھے وہ سست رو ہو جاتے تھے جب اللہ کے راستے میں، جب سربلندی کی بات آتی تھی کہ چلو نکلو اللہ کے راستے میں، تو ان کے اندر کوئی سپیڈ ہی نہیں رہتی تھی، وہ بالکل سست اور کاہل ہو جاتے تھے۔ مومن دیکھتا رہتا ہے کہ آج کے دور کا تقاضا کیا ہے، آج اللہ کے دین کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ صورتحال کے لحاظ سے پلاننگ کرتا ہے، حکمت عملی اختیار کرتا ہے اور ہر طرح سے تیار رہتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں تم تیاری میں رہو، کیونکہ 13 سال تک مکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہاں جنگ کا حکم دیا گیا تو بھی اس لیے دیا گیا تاکہ مسلمان اپنا بچاؤ کر سکے، کیونکہ مکہ والے بار بار حملہ کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی جنگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے حملہ کر کے نہیں کی، ہر جنگ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے، دفاع کے لیے انہوں نے جنگ کی۔ مکہ والے بار بار حملہ کرتے تھے یا آس پاس کے لوگ بار بار حملہ کرتے تھے، تو ان سے بچاؤ کے لیے یہ لوگ جنگ کر رہے تھے۔ صرف فتح مکہ کے وقت رسول اکرم نے کوچ کا حکم دیا تھا، کیونکہ اب پانی سر سے اونچا گزر چکا تھا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو ان مشرکوں سے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ جو گھر توحید کی بنیاد پر قائم ہوا تھا اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان بتوں سے اپنے گھر کو آزاد کرانا چاہتا تھا۔ تو اس لیے لہٰذا وہ تو حاصل کرنا ہی تھا، کعبۃ اللہ کی جو تولیت تھی وہ ان لوگوں سے لینا تھا، مشرکوں سے، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کیونکہ توحید کی بنیاد پر قائم ہوا تھا وہ گھر۔ تو بہرحال یہاں یہ بات جو بتائی جا رہی ہے کہ حکمت عملی اختیار کرو، تیاری میں رہو اور پست ہمت نہ ہو۔ جنگی تیاریاں تم تیار کر کے رکھو تاکہ تم کو ہزیمت نہ اٹھانی پڑے، کسی سے تم کو پھر شکست سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اب دیکھیے ہم ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم مسلمان بہت فی الحال ہم ان لوگوں کی طرح ہیں جیسے رسول اکرم نے بتایا تھا نا کہ جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو ایسے لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آج ہم پر چاروں طرف سے یہ الغار ہے، تو ہم کو کچھ نہ کچھ تو تیاری کرتے رہنی پڑیں گے، کچھ نہ کچھ تو حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی۔ ہم کب تک اپنا دین دوسروں کے ہاتھوں ختم کرتے رہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی تم جو کہہ رہے ہو ہم تیار ہے کرنے کو، ہم رواداری میں بس یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، جو تمہاری باتیں ہم مان لیں گے، تم ہماری شریعت کو چینج کر دو، تم جو چاہے کرو۔ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں بھلا؟ ہماری شریعت چینج ہو نہیں سکتی، ہم کو تو ہر حال میں قرآن اور سنت پر ہی عمل کرنا ہے۔ تو سنت کی اپنی ایک روحانی تاثیر ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ کام کیسے کیا۔ آج بھی ہمارے لیے وہی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، وہی طریقہ کار، وہی سنت پر چلنا، یہی چیز ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں جو ہماری بنیادی، جو ہماری روٹس ہیں، اس سے ہم کو تعلق قائم کرنا ہے۔
ہم کو سیرت سے واسطہ پیدا کرنا ہے، ہم کو سیرت سے تعلق جوڑنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیا اسٹریٹجی استعمال کی تھی، کیا پلاننگ تھی آپ کی، کیسے پلاننگ تھی آپ کی، حکمت عملی کیا تھی، آپ نے کیسے لوگوں کو تیار کیا، کب جنگ کے لیے نکلے، کیسے کیسے دستوں کو آپ نے مختلف جگہوں پر رکھا، اور کیسے آپ نے اتنے کم سورسز میں اور اتنے کم لوگوں کے ساتھ کیسے آپ نے اتنے بڑے بڑے لشکر کو الحمدللہ ڈیفیٹ کیا ہمیشہ، یا پھر ان سے جنگ جیتی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے کیا حکمت عملی اختیار کی تھی، کیا آپ کی پلاننگ تھی، وہ سب ہمیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات کہی گئی ہے کہ اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت اپنے پاس رکھو۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد اصل میں مسلمانوں کی حالت تھوڑی سی کمزور ہو گئی، کیونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست سے تو نہیں کہہ سکتے کہ شکست سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ مسلمانوں کے کوئی غلام نہیں بنائے گئے، نہ ان کا مال حاصل کیا گیا، بلکہ کفار مکہ کا لشکر خود ہی چلا گیا تھا، لیکن مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ جب میدان احد میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسلمان شکست سے دوچار ہوئے، یا پھر ابو سفیان تھا وہ بھی شکست سے دوچار ہوئے، وہ لوگ بھی خالی ہاتھ واپس گئے۔ دیکھا جاتا ہے جنگ مطلب دونوں برابر برابر رہے، اس طرح سے نہ کوئی کسی ہم اس کو جیت کہہ سکتے ہیں نہ ہار کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ابو سفیان واپس جا رہا تھا اس جنگ سے، تو اس نے اعلان کیا تھا کہ جنگ ہمارے حق میں رہی ہے، اس نے یہ اعلان کیا، خود سے ہی اس نے ایزیوم کر لیا، کہا کہ پلڑا ہمارے حق میں رہا، اور اس کی وجہ سے آس پاس کے جو یہودی تھے، منافقین تھے، ان کے حوصلے بڑھ گئے، وہ اسلام کی دشمنی میں انہوں نے اپنی ساری کوششیں تیز کر دیں۔ اور بعض اوقات کہا رہا تھا کہ مدینہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت گردش کرتے رہتے تھے، رات میں اٹھ کر نکل کر دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی آس پاس سے کوئی حملہ تو نہیں کر رہا ہے، یا کوئی قبیلہ جنگ کی تیاریاں تو نہیں کر رہا ہے، یا کوئی قبیلہ جنگ کے لیے تو نہیں آ رہا ہے، چڑھائی تو نہیں کر رہا ہے مدینہ پر۔ مسلسل آپ کو یہ فکر رہتی تھی، اور اسی بنا پر آپ رات رات میں اٹھ کر بھی دیکھا کرتے تھے اور جا کر باہر دیکھتے تھے، اور بعض اوقات دوسرے صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے پھر ایسا کیا، کچھ لوگوں کی تو اتنی زیادہ وہ بڑھ گئی ہمتیں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا ایک قبیلے والے نے جھوٹا شخص رسول اکرم کے پاس اور کہا کہ مجھے کچھ لوگوں کو میرے ساتھ دے دو، اور اس نے 70 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے جا کر دھوکے سے مروا دیا۔ آپ سوچیں کتنا یعنی کس قدر ان لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئی تھی۔ تو بہرحال یہ منافقوں کے لیے بھی خطاب ہے کہ جنگ کے دوران ان کا جو ذکر ہوتا تھا، یا جنگ کے دوران ان کا جو کردار ہوتا تھا وہ کیا تھا۔ اور جنگ احد کا آپ کو معلوم ہے کہ اس میں 300 لوگ الگ ہو گئے تھے جنگ احد میں۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے تھے عین جنگ کے بیچ میں، اور کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑ رہے۔ اب آپ بولیے کہ مسلمانوں کا مورل کتنا ڈاؤن ہو گیا ہوگا جو ساتھ میں تھے۔ تو پہلے تو 1000 لوگ تھے، اس میں سے 300 الگ ہو گئے تو 700 بچے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پست ہمت ہونے کے بجائے کیا کرو، جنگی کارروائیاں جاری رکھو، کچھ نہ کچھ طریقے سے سامنے والے دشمن پر اپنی دھاک بٹھائے رکھو۔ اور یہ جو منافقین ہیں یہ تو ہمیشہ ان کا معاملہ ایسے ہی رہے گا کہ یہ پیچھے ہی رہیں گے، کبھی بھی اللہ کے راستے میں آگے نہیں آ سکتے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیلے بہانے تراش کے اللہ کے راستے میں نکلنے سے گریز کرتے تھے یا جان چراتے تھے، ان کو مشکل لگتی تھی جنگیں وغیرہ یا جہاد۔ تو اس سفر جہاد میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں تم نکلتے ہو جب جہاد کے لیے، تو اس میں تمہیں دکھ بھی اٹھانا پڑتی ہے، تکلیف بھی اٹھانا پڑتی ہے، تم زندہ رہتے ہو یا مر کر واپس آتے ہو، جو بھی ہوتا ہو ہر حال میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں مومن کا تو معاملہ کتنا اچھا نا ماشاءاللہ، کہ جنگ میں جاتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، کھپاتا ہے، اپنا مال بھی لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، آخر میں جان بھی دے دیتا ہے۔ تو لیکن اس کو کتنا سکون ہے کہ اس کو اس کے بدلے کیا ملے گی، جنت ملے گی، اللہ کی رضامندی ملے گی۔ اور سبحان اللہ اگر وہ زندہ لوٹ کر آتا ہے تو غازی کہلاتا ہے۔ تو جیسے کہا تھا نا کہ جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ سبحان اللہ، واقعی میں اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو ہم کو لگا دینا ہے، کھپا دینا ہے۔ یہ آیتیں دراصل ہمیں اتنا ابھارتی اور اکساتی ہیں واقعی میں کہ دل چاہتا ہے جب ہم یہ آیتیں پڑھیں کہ ہم یہ دین کے لیے کیا کریں، ہم کیا اور کچھ لگا سکتے ہیں اپنا۔ آپ دیکھیں ہم خواتین ہیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم پیچھے رہیں، ہم بیٹھ جائیں، ہمت ہار جائیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر بہت جذبہ رکھا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو پرکھیں، دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کہیں ہم پیچھے، ہم لیبت انا کا جو لفظ آیا ہے، جو با تو حمزہ جس کا روٹ ہے، کہ کہیں ہم پیچھے تو نہیں رہ جاتے ہیں، کہیں ہم سست تو نہیں پڑ جاتے، کہیں ہم تیز چلنے سے ہماری اسپیڈ کم تو نہیں ہو جاتی ہے، کہیں ہماری اسپیڈ میں کمی تو نہیں ہے، اور کیا ہم صرف باتوں ہی باتوں میں آگے ہیں دین کے معاملے میں، کہ عمل میں بھی آگے ہیں؟ کہ ہم کو اللہ کے دین کو پھیلانے کا شوق نہیں ہے؟ کیا ہم ہر کام میں سستی اور کاہلی دکھاتے ہیں؟ وہ کون سا فیول ہوگا، وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم کو فاسٹ کر سکتی ہیں، ہم کو تیز کر سکتی ہیں؟ تو وہ ایمان میں ہمارے اضافہ، اللہ اور اس کے رسول کی
آواز پر لبیک کہنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت، یہ سب چیزیں، یہ ایسا فیول ہے جو ہم کو موٹیویٹ کرے گا، جو ہم کو آگے بڑھائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے میں۔ تو سب کا جذبہ دیکھیں ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا ذہن بھی الگ ہے، ہر ایک کی کوششیں الگ ہیں، ہر ایک کا جذبہ، سوچ، ہر چیز الگ ہے۔ تو ہم میں اپنے آپ کو، خود کو دیکھنا ہے۔ اور کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ کام لے لیتے ہیں، کم وقت میں بھی ان سے زیادہ کام لے لیتا ہے۔ کچھ لوگ پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں، کچھ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ یقیناً جائیں گے اللہ کے راستے میں، نکلیں گے بھی، لیکن ان کے اندر وہ اسپرٹ نہیں ہوگی، ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوگا، وہ ان کی سوچ وہ نہیں ہوگی جو بس ہاں چلے سب شامل ہو رہے ہیں تو میں بھی شامل ہو جاتی ہوں، ایسا یہ معاملہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا۔ تو سب کے سب کہا جا رہا ہے کہ سب نکلو، اے لوگوں جو ایمان لائے، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ ثبات سبا دستہ، چھوٹا دستہ، ایک جماعت۔ تو اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت اپنے پاس رکھو، پھر خواہ الگ الگ دستوں کی شکل میں کوچ کرو، یہ سب اکٹھے مل کر۔ بعض اوقات ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ سب مل جل کر کام کریں، ایک جٹ ہو کے کام کریں۔ بعض اوقات چھوٹا سا دستہ بھی کافی ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا سا گروپ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم چھوٹے سا کام کریں، نہیں، ہر کوئی اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہر کوئی اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ تو اپنی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے آپ کو پرکھنا ہے تو دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر اگر ہمارے کوئی نقصان بھی ہوتا ہے، چاہے وہ جان مال کا، جس بھی چیز کا نقصان ہو، تو اس پر ہم کو دکھ ہوتا ہے یا ہم کو اللہ کے راستے میں کچھ بھی چیز لگا کے خوشی ہوتی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ کیونکہ منافقین کیا سمجھتے تھے، اگر فائدہ ہوتا تو کہتے تھے کہ کاش ہم بھی ہوتے اس جنگ میں تو ہم کو بھی مال غنیمت مل جاتا، اور جب نقصان ہونے کا ڈر رہتا تو کہتے کہ اچھا ہو ہم نہیں گئے ان کے ساتھ، اچھا ہو انہیں کا نقصان ہو ہمارا نہیں ہو، ہم بچ گئے۔ تو اللہ کے راستے میں کچھ دینے سے بچ جانا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کا کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں لگتا رہتا ہے، چاہے وہ وقت لگے، چاہے مال لگے، چاہے وہ جان لگے، جو بھی لگے، صلاحیتیں لگے، یا جو بھی گھر کی چیز ایکس وائی زیڈ کچھ بھی، تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہیں۔ تو منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلی بات تو پیچھے رہنے کی کوشش کرتے تھے، سستی اور کاہلی دکھاتے تھے، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنا بڑا برا لگتا تھا۔ اور اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو جاتا اس جنگ میں اور یہ گھر بیٹھے رہتے تو کہتے کہ اچھا وہ ہم نہیں گئے ان کے ساتھ، ورنہ ہمارا بھی نقصان ہو جاتا تھا۔ اور جب مسلمانوں کو اگر کچھ فتح اور خوشی کی خبر ملتی یا مال غنیمت آتا تھا تو حسرت سے کہتے کہ اگر ہم بھی ان میں شامل ہوتے تو ہم کو بھی یہ مال وغیرہ سب کچھ مل جاتا، ہمارا بھی کام بن جاتا۔ تو آپ اس والے جملے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ ہوں گے، کیسے وہ منافق ہوں گے جن کو دنیاوی تکلیف بہت زیادہ مشکل لگتی تھی اور جن کو دنیاوی فائدے بہت بڑے فائدے لگتے تھے۔ یعنی ان کو صرف اپنی دنیا سے مطلب تھا، دنیا کے مفادات سے مطلب تھا، ان کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو آخرت کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کو اللہ کی رضامندی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہیں غرض ہی نہیں ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کے اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے، کوئی قربانی دینی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے آخرت پر، کیونکہ اگر آپ کا عمل نہیں شو کر رہا ہے تو آپ کا زبان سے اقرار کرنا کوئی معنی نہیں دیتا، یہ کافی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہاں مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے اور کہا گیا ہے کہ آیت نمبر 73 وہ کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت اگر مسلمانوں کو پہنچتی تو کہتے کہ اچھا وہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اور وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی کا رشتہ تھا ہی نہیں، اور کہتے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنی بڑی کامیابی سے ہم کنار ہو جاتا اگر کامیابی ملتی ہے تو۔ فافوز فوزن عظیمہ، کہ مجھے بھی وہ کامیابی مل جاتی، مجھے بھی وہ عظیم چیز مل جاتی ہے جو بھی وہ دنیا چاہتے تھے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے آگے دیکھیں 74، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ لہٰذا جن لوگوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے پھر وہ خواہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، جلد ہی دونوں صورتوں میں ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، جبکہ کئی کمزور مرد، عورتیں اور بچے ایسے ہیں جو یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار پیدا فرما دے۔
ابھی بھی دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. بس چاہیے کہ لڑیں راستے میں اللہ کے وہ لوگ جو بیچتے ہیں زندگی دنیا کے بدلے آخرت کے، اور جو لڑے راستے میں اللہ کے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ان قریب دیں گے ہم اس کو اجر بہت بڑا. اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں لڑتے تم راستے میں اللہ کے اور ان لوگوں کی خاطر جو کمزور ہیں، مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے، وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے کہ ظالم ہے اس کے باشندے، اور کر دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، اور کر دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار. تو بہرحال اوپر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ کے راستے میں ثابت قدمی کی بات کی گئی تھی، اور اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنے کے لیے کہا گیا تھا کہ اپنے آپ کو تیار رکھو اور اللہ کے راستے میں نکلو. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا تھا، سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے دشمن کے مقابلے کے لیے فوجی قوت تیار کرو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ سبھی سے ذکر کیا گیا تھا پیچھے کہ سب لوگ اللہ کے راستے میں نکلو یا اپنے آپ کو تیار رکھو، اور جو سستی اور کاہلی اختیار کرے گا یا جی چرائے گا اللہ کے راستے میں نکلنے سے تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ منافق ہے. بس چاہیے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچتے ہیں. تو یہ اس آیت کے بارے میں جو چند اقوال جو ہم کو ملتے ہیں جو زیادہ صحیح ہیں، اور ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے کہ ان مومنوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے جو اپنے ایمان میں کامل اور صدق کے حامل ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے ایمان کا. یعنی وہ لوگ جو آخرت سے رغبت رکھتے ہیں، جن کو آخرت کی زندگی چاہیے، جن کو دنیا میں کچھ بدلہ نہیں چاہیے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ کے خطاب کا رخ ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار کر رکھا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کے راستے میں جان دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا معمولی بات نہیں ہے. جن کا ایمان کامل ہوگا، جو اللہ کی رضامندی کو جانتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی کتنی بڑی نعمت ہے، تو وہی لوگ نکل سکتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ تعالیٰ کو ان کی پرواہ ہوگی، جو گھر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے. تو بہرحال جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ فوراً آمنا و صدقنا کہتے ہیں. تو جو مومن ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار رہتا ہے. تو لہٰذا جو لوگ بھی آپ سے لڑائی کریں ان کے خلاف لڑو جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم پھر اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے. جو بھی اللہ کے راستے میں لڑے گا، جو بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان مال جو کچھ لگائے گا جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے. یعنی اجر عظیم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مال غنیمت بھی ملے، اور ایمان میں اضافہ ہو، دین میں اضافہ ہو، اور لوگوں کی ہم سب جانتے کہ دل میں خواہش تو نہیں ہو تعریف کی، لیکن جو بھی لوگ اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت عام لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. تو یہ سب کچھ عطا ہوگا. تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے، یا وہ ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے. تو اسی کی ترغیب دی جا رہی ہے یہاں پر اللہ کے راستے میں نکلنے کی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے، اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے. ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو. یعنی صرف اور صرف نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو مومن اللہ کے راستے میں اپنی جان کیوں کھپاتا ہے، کیوں لگاتا ہے اپنا مال سب کچھ؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا ہو، تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اگلی اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر یہ بات گراں بار نہ ہوتی تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ رسول اکرم کی خواہش تھی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلندی درجات کے حساب سے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفقن علیہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا اس کا اجر بتایا گیا۔ پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اسے آگ چھوئے، صحیح بخاری۔ سبحان اللہ، یہ بھی آپ نے فرمایا کہ خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کا نکلنا دنیا اور معافیہ اس سے بہتر ہے، اور جو خالصتاً اللہ کی خاطر جہاد کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے ارشاد کا اگر اسے یقین ہو تو اسے شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، ثواب اور مال غنیمت دلا کر بخیر عافیت اسے اس کے گھر لوٹائے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جنہوں نے کلمے کا اقرار کیا، جن کا ایمان ہے اور یقین ہے کہ ہم نے دین کو قبول کیا اور ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا اس بات پر بھی یقین اور ایمان ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو جب ایک مومن اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، جب سر تسلیمی خم کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، تو پھر اس کے بعد اب اس کی اپنی زندگی نہیں رہتی۔ اور یہاں پر یہ جو باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں کہ ایکچولی آج کے دور میں، ابھی کے دور میں تو اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم سنت کو عام کریں، سیرت کو ہم عام کریں۔ پہلے آج ہمارے اندر ہی دین نہیں ہے، یقین جانیے، اور یہ ایکچولی یہ تو بہت بات کی بات ہوگی، چوٹی کی بات ہے یہ۔ اس سے پہلے ہی ہم کو اپنے آپ کو اتنا سدھارنے کی ضرورت ہے، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ ہم کو اپنے آپ کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو اسلام کے راستے میں ابھی فی الحال ہم کو تو جو بیسک نالج ہے ہم کو وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو یہاں پر جو مسلمان ہوتا ہے وہ ایفرٹ اورینٹڈ ہوتا ہے، نہ کہ رزلٹ اورینٹڈ۔ مسلمان کبھی بھی رزلٹ کے لیے کام نہیں کرتا، یعنی آپ کو اپنے آپ کو لگا دینا اللہ کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں ابھی بھی جب ہم جو کوشش کریں گے، ہماری کوششیں کیا ہونی چاہیے؟ ہم سیدھا تو نہیں نکل سکتے کیونکہ ہر چیز کے لیے تیاری، وقت، سارے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ پہلے ہم کو ابھی اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنی خود کی تربیت، اپنی اصلاح پر زور دینا پڑے گا، دھیان دینا پڑے گا۔ ہم کو امت مسلمہ کو ایک طرح سے جگانا پڑے گا، ان کی تربیت کا کام انجام دینا پڑے گا، ان کے اندر وہ اسلام کی روح ڈالنی ہوگی، ان کے اندر اپنے دین سے محبت پیدا کرنی ہوگی، ان کو یہ بات بتانی پڑیں کہ جو اسلامی قدریں ہیں اس کو عام کریں، سنت کو عام کریں، سنت کے کلچر کو عام کریں۔ آپ دیکھیں جب میجورٹی، یعنی جب پورے کلیکٹیولی سب لوگ اگر سنت کو فالو کرتے ہیں تو پھر وہ پورے ہمارے معاشرے کا کلچر بن جاتا ہے الحمدللہ، جیسے کہ صحابہ کرام کے دور میں ہوا کہ وہ لوگ ہر ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ تو دنیا کو بھی یعنی ایسا ایک رول ماڈل چاہیے، ایسے لوگ چاہیے، ایک ایسا علاقہ چاہیے کہ جنہوں نے اسلام کو فالو کیا ہو اور اسلام کو نافذ کیا گیا ہو، جس کے نتیجے میں کامیابی ہی کامیابی ہو، جیسے کہ صحابہ کرام کا دور تھا، خلفائے راشدین کا دور تھا، یا پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کا دور، کہ اتنا اسلامی ماحول ایسا قائم ہو گیا تھا، ایک ایسا ماڈل، ایک ایسا معاشرہ قائم ہو گیا تھا کہ لوگ دور دراز سے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ مسلمانوں نے اتنی ترقی کی ماشاء اللہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ان کے قدموں میں ڈال دی اور آخرت بھی ان کو عطا کیا، الحمدللہ یہ عطا کرے گا۔ کیونکہ انہوں نے اسلام کو فالو کیا، انہوں نے سنت کو عام کیا، ان کے یہاں ان کا کلچر، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے رسم و رواج سب کچھ سنت کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ تو مسلمان لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے، نہ کہ ملکوں پر۔ پہلے دلوں کو آپ کو جیتنا ہے، دلوں کو ہم کو تسخیر کرنا ہے، دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنی ہے کہ اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے وہ دور کرنی ہے، جو پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کیا جاتا رہا اتنے سالوں سے اس کو ختم کرنا ہے، اور ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہم کو اپنا سب کچھ لگا دینا پڑے گا۔ ہم کو میڈیا میں آنا ہوگا، ہم کو اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنا ہوگا، کیونکہ سنت ایک ایسی چابی ہے، یہ سنت ایک ایسی کی ہے، یہ ایک ایسا سمجھے میجک ہے جو پیتل کو سونا بنا دیتا ہے۔ ٹچ سٹون جو ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز کو ٹچ کرے تو وہ چیز چینج ہو جاتی ہے، تو ایسی ہی سنت ہے۔ جب صحابہ کرام نے رسول اکرم کی سنتوں پر عمل کیا، آپ کی بات مانی، آپ دیکھیں پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی گئی، پوری دنیا ان کے سامنے سرنگوں ہو گئی، دولت ان کے قدموں میں آ کر پڑی رہتی تھی اور وہ اس کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے۔ سبحان اللہ، ملک کے خزانے، بڑے بڑے ملک جو سپر پاور تھے اس وقت کے، وہ سب کے سب مسلمانوں کے قدموں میں آ گئے تھے۔ ہر جگہ مسلمانوں نے ہر چیز کو کانکر کر لیا تھا ماشاءاللہ۔ کیا تھی وہ چیز؟ اللہ پر ایمان اور رسول اکرم سے محبت اور ان کی پیروی، اللہ پر ایمان میں مضبوطی اور آخرت کا خوف کہ ہم کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ آخرت کے لیے جیتے تھے، ایسے لوگ تھے وہ لوگ۔ تو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی، اس میں سنتوں پر عمل ہو، مسلمانوں کی انفرادی زندگی، اس میں سنتوں پر عمل ہو، سنت کو کلچر بنا دیجیے۔
ہر چیز، یعنی آپ عبادت، آپ دیکھیں آپ رسول اکرم کے طریقے کے بغیر نہیں کر سکتے. اگر آپ خود ساختہ طریقے ایجاد کریں گے عبادت کے، پھر وہی والی بات ہے کہ پھر منہ کی کھانی پڑے گی. یعنی اگر ہم سنت کو چھوڑتے ہیں تو پھر ہماری عبادات میں بدعات آ جاتی ہیں، پھر ہم یا تو رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں یا پھر بالکل دنیا دار بن جاتے ہیں. تو آپ ہر چیز میں سنت کو فالو کریے، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، رسم و رواج ہوں، سنت کو فالو کریے. سنت ہی آپ کا کلچر بن جائے گی. تو مسلمانوں میں وحدت آتی ہے سنت کو فالو کرنے سے. پھر کوئی پٹھان نہیں رہتا، کوئی خان نہیں رہتا، کوئی سید ہے، نہ کوئی ڈفرینٹ نیشن کے، نہ ڈفرینٹ کلرز کے ہیں، سب ایک مسلمان بھائی بھائی بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو جہاں پر بھی سنت کو عام کرنے سے گریز کیا گیا یا سنت کو کلچر کے طور پر نہیں لیا گیا، تو رنگ و نسل میں پھر ہم لوگ بٹنے لگتے ہیں، اختلاف پیدا ہوتا ہے. رشتے کرنے میں پھر ہم گھبراتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو خان ہے، ہم تو پٹھان ہیں، اور ہم تو سید ہیں اور وہ تو مرزا ہیں. تو طور طریقے الگ ہوں گے ٹھیک ہے، لیکن سنت ان سب کو یک رنگ بنا دے گی. سنت ان کے اندر یونٹی پیدا کر دے گی، سنت اس کے اندر خوبصورتی پیدا کر دے گی. تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل اپنی زندگی کا مقصد ہی بنا لیجیے. ہم اخلاق میں بھی رسول اکرم کو فالو کریں، ان کی پیروی کریں. ہمارے جو آداب ہیں، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارے جو ایٹیکیٹس ہیں، وہ سب ہم سنت کو فالو کریں. بہرحال ہماری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ ہو، یعنی ہم بھی وہی اخلاق اور کردار اپنے اندر پیدا کریں. تو یہاں پر دراصل مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمان امین ہیں، اور ایک مسلمان کا درد نہیں محسوس کریں گا تو کون محسوس کریں گا. تو یہاں پر اگر آپ ظلم کے وقت بھی خاموش رہے، ظلم کے وقت بھی آپ اپنی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، تو پھر یہ تو خود ظلم سہنا ہو جائے گا اور ظلم کرنے کے برابر میں آ جائے گا وہ. تو خاموش رہنا یہ تو بزدلی ہے اصل میں. تو کہا جا رہا ہے کہ اب ضرورت تھی کہ دشمن کو ختم کیا جائے اور تاکہ امن قائم ہو، کیونکہ مکہ والوں پر انہوں نے خوب ظلم کر رکھا تھا. کیونکہ کفار مکہ پہلے ہی مسلمانوں پر بہت ظلم کر رہے تھے، 13 سال سے ظلم کرتے آئے تھے. جب کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور جو باقی کمزور لوگ رہ گئے تھے مکہ میں، وہ ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے تھے. جیسے خباب بن ارد کے بارے میں بھی آپ کو کہا کہ ان کی پیٹھ تو اس میں ہول ہو گیا تھا، ان کی چربی پگھل گئی تھی. تو جو لوگ بھی کمزور وہاں بچ گئے تھے مسلمان مکہ میں، وہ ان کی فریاد یہاں بتائی گئی ہے. اور بہت ہی بہترین آیت ہے یہ کہ آپ دیکھیں جو بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، پھر خواہ وہ شہید ہو جائے غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں ہم اس کو بڑا اجر عطا کریں گے. تم اللہ کے راستے میں نکلو، تم کیوں نہیں مظلوموں کی مدد کرتے. اور کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک تاریخی واقعہ بتایا جاتا ہے. اگر آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں گے تو کہا جاتا ہے کہ جب ہندوستان سے جو جہاز آتے تھے حج کے لیے، تو سری لنکا وغیرہ اس سائڈ سے جو جہاز آ رہے تھے، تو بیچ میں سری لنکا کے اور ہندوستان کے بیچ میں جو مقام ہے وہاں پر کوئی بادشاہ تھا جس نے مسلمانوں کو روک لیا یا ان پر ظلم کرنے لگا، ان کو حج کے لیے نہیں آنے دیتا تھا وہ. تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جہاز لوٹ لیے گئے یا جہاز ان لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا. تو کہا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون تھی جس نے وہاں سے خط لکھی تھی اس وقت، اور یہاں کا جو خلیفہ تھا اس کو اس نے خط بھجوائی تھی. یعنی یہ کافی سال پہلے کی بات ہے. تو اس نے اس میں یہی والی آیت کوٹ کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی مددگار پیدا کر دے جو ہم کو اس ظلم سے یا ظلم والوں سے نجات دے، یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، جنہوں نے ہم کو قید کر رکھا ہے، جو ہم کو اللہ کے راستے میں بھی نکلنے نہیں دیتے، جانے نہیں دیتے. کہا جاتا ہے جب وہ خط ملا یا نہیں ملا وہ تو نہیں معلوم، لیکن جب یہ فریاد پہنچی تھی یہاں کے خلیفہ کے پاس تو انہوں نے اسی وقت یہاں سے دستہ بھیجا تھا. اور محمد بن قاسم اس میں، یعنی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے، بعد میں گئے جو، تو پہلے کوئی اور دستہ گیا، پھر بعد میں محمد بن قاسم کا دستہ گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پھر اس سندھ کو فتح کیا گیا تھا الحمدللہ. تو مسلمانوں کو لشکر یہاں سے گیا تھا تاکہ وہ جو لوگوں کو قید کیا جا رہا تھا یا ہمیشہ جو قافلے آتے تھے وہاں سے جن کو قید کر لیا جاتا تھا، اس ظلم کا خاتمہ ہو سکے. تو آج بھی آپ پوری دنیا میں سوچیں کہ کہاں کہاں سے فریادیں نہیں آ رہی ہیں، کون کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہو. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مسلمان سردیوں میں سرحدوں پر پڑے ہوئے ہیں، کہیں گرمی انتہا کی ہے، کہیں سردی انتہا کی ہے، کہیں برف باری ہو رہی ہے. کون سی جگہ ایسی ہے دنیا میں جہاں پر مسلمانوں پر، یعنی مسلمان وہاں پر یا تو ایک طرح سے پریشان نہ ہوں یا جن کو مدد کی ضرورت نہ ہو. اور ہم الحمدللہ کتنے آرام سے بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں. تو ہم کو احساس کرنا چاہیے کم از کم ان لوگوں کا کہ ہمارے دل میں کچھ تڑپ تو پیدا ہو ان کے لیے، کچھ مدد کرنے کا جذبہ تو ہمارے اندر ہو. تو ہم کو شکر گزاری اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، کچھ ایفرٹ کریں، ہمارے دل میں کوئی طلب یا تڑپ پیدا ہو کہ ہم ان کے لیے کچھ جد و جہد کریں. تو کن لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنا مشکل ہوتا ہے
یا کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے پیچھے ہٹتے ہیں یا کسی کے کا مدد کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ابن جزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، جو تھوڑ دلے ہوتے ہیں، جو کوئی تکلیف کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، جو کوئی نقصان برداشت نہیں کرنا چاہتے، جو ہمیشہ دنیاوی فائدے دیکھتے ہیں، یا جو ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کے راستے میں کوئی بھی قسم کی قربانی دینا ایک پہاڑ لگتا ہے، ایک ہزیمت لگتی ہے، ایک نقصان لگتا ہے۔ تو منافق ہوتا ہے جو پیچھے رہ جانے پر خوش ہوتا ہے، اور مومن ہوتا ہے جو آگے بڑھنے پر اس کے اندر اور ایک عزم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، بقائی کہتے ہیں کہ یہ کمزوری ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ نفاق کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے۔ تو جس کے اندر کمزوری ہوگی، جس کے اندر ارادے کی اور عزم کی کمزوری ہوگی، وہ ہمیشہ آگے بڑھنے سے پیچھے ہٹے گا، وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اور منافق ہمیشہ دنیاوی فائدے تلاش کرتے رہتا ہے، یا وہ کبھی بھی دشمن کے سامنے آنا نہیں چاہتا، وہ جی چراتا ہے دشمن کے سامنے آنے سے، کیونکہ اس کو اپنی جان کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، یا ہر چیز کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو آج کی آیتیں ہیں وہ ہمیں الرٹ کر رہی ہیں، ہمیں جگا رہی ہیں، ہمیں تاکید کر رہی ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ تو کیا آج کی آیتوں کے بارے میں پھر ہم سمجھیں گے عمل کے لحاظ سے کہ ہم کو تذکیر کرتے رہنی چاہیے، نصیحت کرتے رہنی چاہیے، واعظ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی آیت پر ہم سمعنا و اطعنا کہیں اور عمل کریں، یعنی عمل میں ہم آگے بڑھیں، کیونکہ منافق عمل سے پیچھے ہٹتا ہے، ہم کو عمل میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ بھی ہم کو آج سیکھنے کو ملا کہ جو کچھ بھی وسائل ہمارے پاس دیے گئے ہیں، ہم کو اس کو دین کے راستے میں لگانا ہے، اور خود بھی عمل کرنا ہے، اور دوسروں کو واعظ و نصیحت بھی کرنا ہے، اور تذکیر کر کے دوسروں کو یاد دہانی کرانی ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گا ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی ہے، اور ان کو فضیلت عطا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لہٰذا ہم خیر والے کاموں میں آگے بڑھیں، سبقت لے جائیں، کیونکہ منافقین کی عادت ہمیشہ خیر کے کاموں سے پیچھے رہنے میں رہتی ہے، یعنی منافق ہمیشہ پیچھے رہتا ہے خیر کے کاموں میں، جبکہ مومن ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اور اس بات سے ڈریں ہم لوگ کہ اللہ نہ کرے کہ ہم پیچھے رہنے والوں میں سے ہوں، ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ آگے ہی آگے رکھے، یا ہمارے اندر ہمارا جو جذبہ ہے وہ آگے بڑھتا رہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے جو مکہ والے تھے، مکہ میں جو لوگ رہ گئے تھے، تو کمزور لوگ جو مسلمان بیوہ عورتیں تھیں یا ایسے مسلمان کمزور بچے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے جو وہاں پر آس پاس کے علاقوں میں یا مکہ میں آباد تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، یا کافروں کے ظلم و تشدد میں وہ لوگ گھرے ہوئے تھے، کچھ غلام طبقے کے لوگ تھے، مجبور تھے، تو وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے ہم کو رہائی کی کوئی صورت پیدا فرما دے، ہمارا کوئی حامی اور مددگار بھیج دے جو ہم ان ظالموں سے نکال لے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور دوسرے ناتواں مسلمانوں کو جو مکہ میں ہے کافروں کی قید سے چھڑا دے۔ یا اللہ مدر کے کافروں پر سخت گرفت فرما اور ان پر ایسا قحط بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا، کیونکہ جو قبیلہ مدر کے لوگ تھے یہ مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے تھے اور راستہ روکتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب یہ آیت پڑھا کرتے تو کہا کرتے تھے کہ میں اور میری ماں دونوں مکہ میں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور کر رکھا تھا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو عبداللہ بن عباس ہے یہ پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، ان کی والدہ بھی ام الفضل، لیکن یہ لوگ ہجرت نہیں کر سکے تھے کیونکہ جو عباس رضی اللہ عنہ تھے وہ ابھی تک یا تو اسلام کو چھپائے ہوئے تھے یا انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، لہٰذا یہ لوگ بھی وہاں پر مجبور تھے۔ تو ایسے کمزور اور ناتواں لوگوں کی مدد کو پہنچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ان کی مدد کرنا یہ ضروری ہے۔ آگے آئے دیکھیے 76، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں، سو ان شیطان کے دوستوں سے خوب جنگ کرو، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں راستے میں اللہ کے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا وہ لڑتے ہیں راستے میں شیطان کے، پس لڑو تم دوستوں سے شیطان کے، بلا شبہ مکر شیطان کا ہے نہایت کمزور۔ تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کافر طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، یہاں طاغوت سے مراد شیطان ہے، اور اس سے
طاغوت کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بھی اللہ کے راستے سے آپ کو روکے۔ تو جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کے ایمان، اس کے اخلاص اور اس کی اتباع یعنی رسول کے مطابق اس کا جہاد اللہ کے راستے میں جہاد شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ طاغوت کے لیے لڑو، یا طاغوت کو ختم کرنے کے لیے لڑو۔ تو جو کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے لیے مناسب یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ وہ صبر سے اور استقلال سے کام لے اور طاغوت سے لڑتا رہے، یعنی باطل، جو اہل باطل ہیں۔ اور کیونکہ اہل باطل کبھی ٹک نہیں سکتا، یہ بھی بات ہم سب جانتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی بندہ مومن اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کو ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے، یعنی اللہ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں کا بھی ساتھ اس کو ملتا ہے، یعنی فرشتے بھی اس کی مدد کے لیے اتر آتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہاں طاغوت سے مراد جو بھی ہے جو اسلام سے روکنے کی کوشش کرے تھے، اور سب سے بڑا تو اس میں شیطان ہے، اور پھر اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں جو اسلام کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جیسے مکہ والے بھی تھے۔ جو لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف یعنی اسلام دشمن قوتیں جو ہوں گی جو اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ سب کے سب طاغوت ہیں اصل میں۔ تو اس میں کوئی بھی لوگ آ سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں۔ شیطان ان کا سرپرست ہوتا ہے، اور دنیا میں ہر دفعہ ہر جگہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہی کوشش جاری ہے کہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش ہر جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سربلند کرنے کی ہمارے اندر تڑپ پیدا کرے، ہمارے اندر وہ جذبہ اور وہ طلب پیدا ہو کہ ہم اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگانے والے بنیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ ایسا کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ہم بھی دین کی خدمت کرنے والے بنیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا